आमिना। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बुंदू कटे हुए धान के पूले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। धान के पूले धर धर कांधे, भर भर लाए, खेत सुनहरा, धन दौलत रे। बुंदू का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके दो बच्चे थे, एक बुंदू जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुशो खुर्म थे, मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टूने टोटके आजमाए, मगर उसका कोई अफाका न हुआ। जब मर्ज मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नहीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए। अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हिजियानी कैफियत तारी हो गई। जुम्मे की आंखों से आंसू रवां थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे, वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनाचे वो इनको ज़िबा करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सकीना के होंठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके फौरन बाद उसकी रूह कफस से अंसरी से परवाज कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मनो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मगमूम रहता। काम काज में उसे कोई दिलचस्पी न रही। एक दिन उसके एक वफादार मज़ारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूं और जी ही जी में कुड़ता रहा हूं। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूं कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी ज़मीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी बेतवज्जही से कहा, होने दो, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हैं। ऐसा ना हो वो आपकी गफलत से फ़ायदा उठाकर आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर लें। आपसे मुकदमाबाजी क्या होगी? मेरी तो यही मुखलिसाना राय है कि आप दूसरी शादी कर लें। इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी करेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास न करो रमजानी, तुम समझते नहीं कि सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। बहुत दिनों के असरार के बाद आखिर रमजानी अपने आका को दूसरी शादी पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलहदा मकान में भेज दिया। हर रोज वहां कई कई घंटे रहता और बुंदू और चंदू की दिलजोई करता रहता। नई बीवी को यह बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का बेशतर हिस्सा उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे वो बहुत जलती। इसका तो ये मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा जब खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी ज़ारो के तार रोने लगी। जुम्मे ने उस आहोजारी की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। मैं उनकी माँ हूं, कोई दुश्मन तो नहीं हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूं कि बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ और दूसरे ही दिन बुंदू और चंदू को ले आया
اور ان کی سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو اتنے پیار محبت سے رکھا کہ آس پاس کے تمام لوگ اس کی تعریف میں رتب اللسان ہو گئے۔ نئی بیوی نے جب اپنے خاوند کے دل کو پوری طرح موہ لیا تو ایک دن ایک مزارع کو بلا کر اکیلے میں اس سے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہوں، بولو کرو گے؟ اس مزارع نے، جس کا نام شبراتی تھا، ہاتھ جوڑ کر کہا، سرکار آپ مائی باپ ہیں، جان تک حاضر ہے۔ نئی بیوی نے کہا، دیکھو کل دریا کے پاس بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے، میں اپنے سوتیلے بچوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی، ان کو کشتی کی سیر کرانا اور کسی نہ کسی طرح جب کوئی اور دیکھتا نہ ہو انہیں گہرے پانی میں ڈبو دینا۔ شبراتی کی ذہنیت غلامانہ تھی، اس کے علاوہ اس کو بہت بڑے انعام کا لالچ دیا گیا تھا۔ وہ دوسرے روز بندو اور چندو کو اپنے ساتھ لے گیا، انہیں کشتی میں بٹھایا، اس کو خود کھینا شروع کیا، دریا میں دور تک چلا گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے چاہا کہ انہیں دھکا دے کر ڈبو دے، مگر ایک دم اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، ان بچوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ ان کی ماں مر چکی ہے اور اب یہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں انہیں کسی شخص کے حوالے کر دوں اور سوتیلی ماں سے جا کر کہہ دوں کہ دونوں ڈوب چکے ہیں۔ دریا کے دوسرے کنارے اتر کر اس نے بندو اور چندو کو ایک تاجر کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو ملازم رکھ لیا۔ بڑا لڑکا بندو کھیل کود کا عادی تھا، محنت مشقت سے بہت گھبراتا تھا۔ تاجر کے ہاں سے بھاگ نکلا اور پیدل چل کر دوسرے شہر میں پہنچا، مگر وہاں سے ایک دولت مند آدمی کے ہاں، جس کا نام قلندر بیگ تھا، اسے پناہ لینا پڑی۔ قلندر بیگ نیک دل آدمی تھا، اس نے چاہا کہ بندو کو اپنے ہاں نوکر رکھ لے، چنانچہ اس نے اس سے پوچھا، برخوردار کیا تنخواہ لوگے؟ بندو نے جواب دیا، جناب میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ قلندر بیگ کو کسی قدر حیرت ہوئی۔ لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا، اس میں گوار پن بھی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، تم کس خاندان کے ہو؟ کس شہر کے باشندے ہو؟ بندو نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا، پھر رونے لگا۔ قلندر بیگ نے اس سے مزید استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب بندو کو اس کے یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو قلندر بیگ اس کی خوش اتواری سے بہت متاثر ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، بندو مجھے بہت پسند ہے، میں تو سوچتا ہوں اس سے اپنی ایک لڑکی بیاہ دوں۔ بیوی کو اپنے خاوند کی یہ بات بری لگی، لیکن آخر اس نے کہا، آپ سے اس کے خاندان کے متعلق تو دریافت کیجیے۔ قلندر بیگ نے کہا، میں نے ایک مرتبہ اس سے اس کے خاندان کے متعلق پوچھا تو وہ زاروں کے تار رونے لگا، پھر میں نے اس موضوع پر اس سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بندو کئی برس قلندر بیگ کے ہاں رہا۔ جب 20 برس کا ہو گیا تو قلندر بیگ نے اپنا سارا کاروبار اس کے سپرد کر دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بندو نے بڑے ادب سے اپنے آقا سے درخواست کی، دریا کے اس پار دور جو ایک گاؤں ہے، وہاں میں چھوٹا مکان بنوانا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اتنا روپیہ مرحمت فرما سکتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے؟ قلندر مسکرایا، تم جتنا روپیہ چاہو لے سکتے ہو بیٹا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم دریا پار اتنی دور مکان کیوں بنوانا چاہتے ہو؟ بندو نے جواب دیا، یہ راز آپ پر عنقریب کھل جائے گا۔ بندو اور چندو کا باپ اپنے بیٹوں کے فراق میں گھل گھل کے مر چکا تھا۔ مزاروں کی بڑی ابتر حالت تھی، اس لیے کہ زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بندو بہت سا روپیہ لے کر اپنے گاؤں پہنچا، ایک پکا مکان بنوایا اور مزاروں کو خوشحال کر دیا۔ بندو کا بھائی چندو جس شخص کے ہاں ملازم ہوا تھا، اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ایک دفعہ وہ خطرناک طور پر بیمار پڑ گیا تو اس شخص کی بیوی نے، جس کا نام سمد خان تھا، اپنی بیٹی آمنہ سے کہہ کے
کہ وہ اس کی تیمارداری کیا کرے۔ آمنہ بڑی نازک انداز حسین لڑکی تھی۔ دن رات اس نے چندو کی خدمت کی، آخر وہ صحت مند ہو گیا۔ تیمارداری کے اس دور میں وہ کچھ اس طرح گھل مل گئے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، مگر چندو سوچتا تھا کہ آمنہ ایک دولت مند کی لڑکی ہے اور وہ محض کنگلا۔ ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اس کے والد بھلا کب ان کی شادی پر راضی ہوں گے؟ لیکن آمنہ کو کسی قدر یقین تھا کہ اس کے والد راضی ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ چندو کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک دن چندو گائے بھینسوں کے ریوڑ کو جوہڑ پر پانی پلا رہا تھا کہ آمنہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، ننھا سا سینہ دھڑک رہا تھا۔ اس نے خوش خوش چندو سے کہا، ایک اچھی خبر لائی ہوں۔ آج میری ماں اور باپ میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ بیاہ دینا چاہیے۔ چندو اس قدر خوش ہوا کہ اس نے آمنہ کو اٹھا کر ناچنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ 1 سال کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جمیل رکھا گیا۔ جب بندو اپنے گاؤں میں اچھی طرح جم گیا تو اس نے بھائی کا پتہ لیا، جا کے اس سے ملا۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ بندو نے اس سے کہا، اب اللہ کا فضل ہے، چلو میرے ساتھ اور دیوانی سنبھالو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی اپنی سالی سے کرا دوں، بڑی پیاری لڑکی ہے۔ چندو نے اس کو بتایا کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ سارے حالات سن کر بندو نے اس کو سمجھایا، قلندر بیگ بے حد دولت مند آدمی ہے، اس کی لڑکی سے شادی کر لو، ساری عمر عیش کرو گے۔ آمنہ کے باپ کے پاس کیا پڑا ہے؟ چندو یہ اپنے بھائی کی باتیں سن کر لالچ میں آ گیا اور دولت مند آمنہ کو چھوڑ دیا۔ طلاق نامہ کسی کے ہاتھ بھجوا دیا اور اس سے ملے بغیر چلا گیا۔ چند روز کے بعد ہی بندو نے اپنے بھائی کی شادی قلندر بیگ کی چھوٹی لڑکی سے کرا دی۔ آمنہ حیران و پریشان تھی کہ اس کا پیارا چندو ایک دم کہاں غائب ہو گیا، لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک دن ضرور واپس آ جائے گا۔ بڑی دیر اس نے اس کی واپسی کا انتظار کیا اور اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ نہ آیا تو آمنہ کے باپ نے جمیل کو ساتھ لیا اور بندو کے گاؤں پہنچا۔ اس کی ملاقات چندو سے ہوئی۔ وہ دولت کے نشے میں سب کو بھول چکا تھا۔ آمنہ کے باپ نے اس کی بڑی منت سماجت کی اور اس سے کہا، اور کچھ نہیں تو اپنے اس کم سن بیٹے کا خیال کرو، تمہارے بغیر اس بچے کی کیا زندگی ہے؟ چندو نے یہ کورا جواب دیا، میں اپنی دولت اور عزت اس بچے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ جاؤ اسے لے جاؤ اور میری نظروں سے دور کر دو۔ جب آمنہ کے باپ نے اور زیادہ منت سماجت کی تو چندو نے اس بڈھے کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیا، ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی۔ بوڑھا باپ غم و اندوہ سے چور گھر پہنچا اور آمنہ کو ساری داستان سنا دی۔ آمنہ کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ پاگل ہو گئی۔ چندو پر پے در پے اتنے مصائب آئے کہ اس کی ساری دولت اجڑ گئی۔ بھائی نے بھی آنکھیں پھیر لی، بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ اب اس کو آمنہ یاد آئی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے گیا۔ اس کا بیٹا جمیل، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس سے گھر کے باہر ملا۔ اس نے اس کو پیار کیا اور آمنہ کے متعلق اس سے پوچھا۔ جمیل نے اس سے کہا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں میری ماں آج کل کہاں رہتی ہے۔ وہ اسے دور لے گیا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں رہتی ہے آمنہ اماں۔